अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त मुल्क में जो सियासी मामलात हैं वहाँ पर सबसे अहम मामला एक और चल रहा है और वो है आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से, जहाँ पर इस वक्त अपोजिशन यानी ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जानिब से पहले बहुत ज़्यादा रद्दमल आता रहा और वो कहते रहे कि आर्मी चीफ जो है उसके लिए हमें मुश्तरका तौर पर मिलकर जो है नाम डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जब मामलात उन्हें लगा कि उनके हाथ में नहीं आए तो उन्होंने ये कह दिया है कि मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है कि आर्मी चीफ कोई भी तैनात होता है तो जो भी होगा वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये खान साहब ने कहकर इस वक्त इलेक्शन की तारीख के हवाले से खाली अपना एक मौक़िफ़ अपना लिया है कि इलेक्शन अगर वो आप अनाउंस कर देंगे किस तारीख को होंगे तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। लेकिन जिन दिनों में उन्होंने धरना देने का और लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है वो वही दिन है जब आर्मी चीफ की तकर्री और उसके बाद तैनाती का अमल शुरू होगा और ये सारे मामलात आगे की जाने बढ़ना शुरू होंगे। और इसी सिलसिले में जो हुकूमत इस वक्त है उनका कहना है कि खान साहब का ज़्यादातर जो मामला है वो सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्री और उसके हवाले से तमाम मामलात को दबाव में लाना है और दबाव में लाकर अपने मामलात को बेहतर करना है। क्या आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से किए जाने वाले लॉन्ग मार्च या दीगर जो इस वक्त एहतजाज के मामलात हैं खान साहब दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे, या इस तरह जो सूरत हाल है हुकूमत ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह हो या ख्वाजा आसिफ हो उनकी जानिब से बार बार कहा जाता रहा कि अगर इसी तरह के मामलात रहे तो हर 3 साल के बाद एहतजाज किया जाएगा और अपनी मर्जी का फिर आर्मी चीफ लगाने की बात की जाएगी। और इसी तरीके से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ये किसी SHO की तैनाती नहीं है जो आप इस तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाकायदा एक बहुत बड़े सरबराह की तैनाती का मामला है। इसमें इस तरह के मामलात ना करें जहां पर आप इसको सियासत की नज़र करें, क्योंकि सियासी मामलात नहीं है ये, और ये एक मामूल का एक तकर्री का अमल है और रिटायर होने के बाद जो भी जर्नल जो सीनियरिटी बेस पे होते हैं वो इसमें तैनात होते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि क्या इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के उसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको संभाल पाएगी और उसको लेकर चल पाएगी। साथ ही साथ आज इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया है और कहा है कि अब 15 जनवरी को इंतखाबात हो जाने चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक तहफ़्फ़ुज़ है कि इस वक्त जो हल्का बंदियाँ हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं है। क्या इस मामले के बाद भी हल्का बंदियों के दुरुस्त किए बगैर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा सकेगा, या फिर क्या हल्का बंदियाँ भी इसी अरसे में दुरुस्त हो सकेंगी? ये सारे मौज़ूआत इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम ताहिर रिजवी साहब, तज़कियाकार हैं। जनाब ताहिर भाई बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ अरसलान आलम एडवोकेट हैं, तज़कियाकार हैं। जनाब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ताहिर भाई, इस वक्त जो सियासी मुआशी सूरत हाल है वो एक तरफ, लेकिन खान साहब जो एहतजाज कर रहे हैं उसके पहले जो महरिकात है वो आर्मी चीफ की तैनाती था, लेकिन अब खान साहब कह रहे हैं मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। क्या मामला उनको लगता है कि उनके हाथ में नहीं रहा है कि अगर वो एहतजाज करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्मी चीफ आइन और कानून के मुताबिक ही उसका अमल में आएगा? देखिए, बेसिकली मसला ये है कि खान साहब तो शुरू से ही जिस दिन से ये गवर्नमेंट गई है उस दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और अभी तक जो हमने देखा है वो इलेक्शन ही मांग रहे हैं। और उन्होंने ज़ाहिर लॉन्ग मार्च किया या जो भी मार्च किए या जो भी जलसे किए, हर जलसे में उन्होंने यही किया। दूसरी बात ये, खान साहब भी मेरे ख्याल तजर्बेकार हैं और नवाज शरीफ साहब भी तजर्बेकार हैं, हमारे सारे सियासतदान तजर्बेकार हैं। उन सबको मेरा ख्याल है ख्वाबों में भी और जागते हुए भी, ज़ियाउल हक साहब भी याद होंगे, मुशर्रफ साहब भी याद होंगे, बाजवा साहब भी याद होंगे। ये एक नफसियाती जंग है, ये खाम खा की एक जंग है। उनको भी पता है कि कोई भी आए हमारे काबू में नहीं होगा, हमारे उसमें नहीं होगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उनका अपनी सोच होती है। वो एक इदारा बहुत बड़ा इदारा है, उस इदारे में जो है वो लोग एक एक कदम सोच के उठाते हैं। ये अलग बात कि उस इदारे से भी कभी गलतियां हुई हैं और हर इंसान से जब तक बशर है उसमें गलती होती है, हर बशर से गलती की गुंजाइश है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर फैसले बहुत सोच समझ के होते हैं, वहाँ के फैसलों में बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। वो मुल्की मफाद को भी देते हैं, वो दूसरी चीज़ें भी देख रहे हैं, वो सियासतदानों के रवैयों को भी देख रहे होते हैं, वो उनकी फाइलें भी देख रहे होते हैं और बहुत कुछ देख रहे होते हैं। तो बेसिकली मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा नहीं है, ये बन गया, नहीं बनना चाहिए था। सीधी सीधी एक तकरीर हो जानी चाहिए थी जैसे दूसरे मुल्कों में होती है दुनिया के, कहीं भी नहीं पता चलता, यहाँ पता नहीं। और ये इसके मैं बता दूं, इसमें आर्मी का
یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہمارے سیاستدانوں کا ہے جنہوں نے گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے نام لیے, جنہوں نے پنڈی میں کھڑے ہو کے نام لیے, جنہوں نے دوسری جگہ نام لے کے خود انہوں نے ایسے حالات اور ایسی چیزیں پیدا کی جس سے یہ چیز کنٹروورشل یہ ہوئی. اور ہمایوں عثمان صاحب پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہمایوں بھائی آپ کو ویلکم بیک کریں گے. یہ ایک سوال ہے جو اس وقت ہم ارسلان عالم صاحب سے کر کے آپ کی طرف آئیں گے. ارسلان, اس وقت جو ساری صورتحال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو یا سیاسی معاملات ہوں, خان صاحب جو ہیں اب کہہ رہے ہیں مجھے صرف انتخابات کے تاریخ بتا دو, تو کیا تاریخ بتا دی جائے گی تو وہ واپس چلے آئیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو اس وقت حکومت کرنا نہیں چاہتے, وہ وزیر اعظم رہنا نہیں چاہتے. دراصل پہلے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے نہ لیں آپ, پھر جب زرداری صاحب نے کہا شہباز کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوکے کی رپورٹ ہے تو آپ آئیں وزیر اعظم بنے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک رفت پیدا ہو گئی, ایک چپکلت جو اس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب چاہ رہے ہیں کہ میرا کوئی آرمی چیف لگے. عمران خان صاحب چاہتے تھے پہلے میرا لگے, لیکن دیکھیں آرمی جو ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے, اس کو بارڈر کی سیکیورٹی کی حفاظت, ہماری سیکیورٹی کی حفاظت کرنی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل وے میں اس کو لینا غلط ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ پولیٹیکل نہ جائیں, آپ ایک جو آئین و قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اس پہ کریں آپ عمل درآمد. انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا اکنامی کا بھی. اور خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ 6 مہینے کے لیے آپ جو ہے نا نگراں گورنمنٹ آنے دیں. اس میں یہ تھا کہ جی اپنے معاملات سیدھے کریں گے اور مہنگائی کرا کے ان کے اوپر ملبہ ڈال دیں گے. 6 مہینے کے بعد انہوں نے کر دیا نو جی میں راضی نہیں ہوں, اور کہا گیا تھا کہ جی آپ 7 دسمبر تک یا 10 دسمبر تک ہم اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کا کہہ دیتے ہیں, تو آپ اس پہ راضی ہو جائیں, آپ کی پسند کی گورنمنٹ آئے گی, انٹرم گورنمنٹ آئے گی. تو انہوں نے منع کر دیا. خیر اب معاملات بڑے خرابی کی طرف ہیں. آپ اکنامی دیکھیں کہاں جا رہی ہے ہماری. آج 231 کا ڈالر ہے, ڈالر نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں. فورن ریزرو کہاں چلے گئے, 17 ارب ڈالر سے پاکستان کے جب خان صاحب چھوڑ کے گئے. آئی ایم ناٹ اے ریپرزینٹیٹیو آف دی پی ٹی آئی, لیکن جو بات ہے اس کو آپ سچ مانیں. 8 ارب ڈالر اس وقت ہمارے اثاثے مطلب ریزرو میں ہے, فورن ریزرو میں. ریمیٹنس آپ کا آ نہیں رہا ہے, باہر سے لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں. فورن انویسٹر آپ کا چلا گیا پاکستان سے. ماڈل ٹاؤن واقعے کی کوئی رپورٹ نہیں آتی ہے, بس وہ ڈل جاتا ہے پیچھے. تو کیا مطلب کیا ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر؟ صحیح ہے, مطلب یعنی کہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے وہ بھی لوگوں کے ویسے مسائل حل کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتی ہے. جو حکومت 70 سے اوپر وفاقی وزراء رکھے ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ پروٹوکول لیں گے. 72 74 جو بھی ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ فلاں وزیر تو فلاں وزیر, کیا مطلب کیا ہے, کیا کریں گے وزیر لے کے پروٹوکول لے کے؟ بھائی کچھ ڈیلیور تو کریں. آپ تو ڈیلیوری کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل آپ کی باتیں ہی بالکل بیکار ہیں. یہ ہو گیا جی ہم نے وہ کر دیا, افتتاح کرنے آتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو چاہیے سوچیں کچھ کریں. چلیں ہمایوں صاحب سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت پی ایس پی کیا سمجھتی ہے, اور پی ایس پی کو کیا لگتا ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے یا حکمران اس وقت عوامی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ہمایوں صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے. لگتا ہے آپ کو کہ کچھ بہتری کے آثار ہیں؟ ہمایوں صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. طالب اس وقت جو اس وقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ مہنگائی ہے. وہ اس تعیناتی اور اس معاملے انہیں پتہ ہے جو بھی آئے گا وہ وطن کی حفاظت اور محبت میں ہی کام کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مہنگائی سے نجات دلا دو, ہمارے لیے کام آسان کر دو. تو صرف اس وقت اگر جو وعدے کر کے جو بھی آ رہا ہے عوام تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. دیکھیے بیسکلی مسئلہ یہ ہے, بہت سارے پروگرام ہمارے ہوتے تھے خان صاحب کے زمانے میں اور ہم تبصرے کرتے تھے, اور اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا خان صاحب کے زمانے میں کہ جناب آپ اکانومی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ کا معاملہ خراب ہے. اور مہنگائی اس وقت بھی ہو رہی تھی. ہوا یہ جب چینج آئی تو اس وقت یہ ہوا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ تک مہنگائی تھی, لیکن وہ کہیں کسی چھپی ہوئی تھی, کسی بھرم کے پیچھے. جیسے ہی ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور یہ لوگ آئے, اور ان کے بارے میں میں نے ایک دفعہ اور بھی شہباز شریف کے بارے میں میں نے کہا کہ دیکھیں صوبائی حکومت تک تو ان کے ٹیلنٹ تھے, لیکن میں دیکھیں میں کوئی بہت بڑا تجزیہ نگار نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی اتنا تجربہ ہے, میں بالکل طفل مکتب ہوں. آپ اپنے پروگرام کو نکال کے دیکھ لیں, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. جس وقت شہباز شریف کے بننے کی بات ہو رہی تھی ابھی کوئی مطلب نام و نشان نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ شہباز شریف صاحب ایز اے وزیر اعظم سنبھال سکیں گے. بہت پہلے کی بات ہے ان کے وزیر اعظم بننے سے, وہ ریکارڈ میں موجود ہوگا میٹرو ٹی وی کے. بیسکلی مسئلہ یہ دیکھیں, مرکز کی جو ایک چلانے کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اور صوبے کو چلانے کا انداز الگ ہوتا ہے, اور پھر سٹی کو چلانے کا انداز الگ ہوتا ہے, میئر شپ کو چلانے کا انداز الگ ہوتا ہے. مرکز ہمارا جو ہے
وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. ہمارا مرکز ظاہر ہے کہ ہر صوبے کے اپنے بھی معاملات ہیں, مرکز کے بھی معاملات ہیں. پیسے 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہوا ہے, 18ویں ترمیم نے ہمارے مرکز کو کمزور کیا ہے. کیوں؟ پیسہ صوبے کے پاس ہوتا ہے, مرکز ہر وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے, مرکز کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکے. اچھا, وہ صوبے کے پاس ڈال دیتے ہیں, صوبہ مرکز کو کہہ رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اکانومی کا حالت خراب ہو گئی ہے. حالت یہ ہے کہ اس وقت بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اچھا, مزے کی بات سنیں, اس پروگراموں میں بھی اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جی وہ بڑی سورسز نکل رہے ہیں, بڑی جابس نکل رہی ہیں. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جناب انڈسٹریل ایریا چلیں, آپ چل کے مجھے بتا دیں فیکٹریوں کے باہر اس وقت بھی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ جی ورکرز درکار نہیں ہے. تو اس وقت بھی یہ حال تھا. لیکن چونکہ یہ ایک دم اچانک یہ سب کچھ ہوا, اور جو ہمارا انویسٹر تھا اور جو تھوڑا بہت پیسہ لگا کے بیٹھا تھا, اس کا جو اعتماد تھا وہ شیک ہوا. اس نے پیچھے اپنے ہاتھ ہٹائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہی 17 ارب سے جو ریزرو تھے وہ 8 پہ آ گئے. اور وہ ساری اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے یہ بھی ہوا ساتھ میں کہ پوری دنیا کی اکانومی پہ پرابلم آیا. خالی دیکھیں پاکستان پہ نہیں آیا, پھر یو کے پہ آیا, پھر یورپ پہ آیا. یو کے اور یورپ کی بھی اکانومی بہت خراب ہے. ابھی پاؤنڈ کا حال برا تھا, تھوڑے دن پہلے جو ہے پاؤنڈ ڈالر کے مقابلے میں بہت گر رہا تھا. تو جب پوری دنیا میں وہ چیز آئی اور بدقسمتی سے اس وقت ایک نیا تجربہ کر رہے تھے. ہم تجربہ یہ کر رہے تھے کہ کوئی بات نہیں, ادھر سے بھی لاؤ, ادھر سے بھی لاؤ, ادھر سے بھی لاؤ, ٹوٹے جوڑ کے ایک بہترین سوٹ بنا دیتے ہیں. وہ ٹوٹے جوڑ کے ہم نے سوٹ بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ کسی فیشن ڈیزائنر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. حالانکہ سب کہتے رہے نہیں یہ تو فیشن ہے, مگر فیشن ڈیزائنر نے کہا جناب ڈیزائن تو ہوتا ہے مگر یہ سوٹ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہم. تو اس کی وجہ سے وہ سارا پوری محفل خراب ہو گئی. لیکن اب ہوگا کیا, مطلب یہی لوگ جو ہے وہی تمام معاملات کو چلاتے رہیں گے, یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کچھ بدلاؤ آئے گا, یا سیٹ اپ بھی کچھ بدل جائے گا؟ میرے ذہن میں جو آتا ہے فریش الیکشنز واقعی میں اس کا حل ہے. دیکھیں, خام ضد اور انا کی خاطر ہم اس کو کرتے جائیں, نہیں ہم نے تو 17 تاریخ کو 3:57 پہ کرانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کی حالت کیا ہو رہی ہے. یا تو آپ سنبھال لو, کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ میں نے کہا نا اس جو سوٹ بنا ہے نا, اس کے اندر اتنے پیارے پیارے کپڑے لگے ہیں. اٹلی کا اس میں لگا ہے, فرانس میں اس میں مطلب بہترین کپڑے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سوٹ جو ہے نا وہ پہنا ہوا ہے, کوئی فیشن ڈیزائنر اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے نہیں میں اس کے پیسے لگاؤں گا. اگر فریش انتخابات ہوتے ہیں یہی لوگ ہی آئیں گے, چاہے وہ خان صاحب ہوں یا اس سائڈ پہ, تو اگر جو بھی آئے گا اگر وہ ابھی نہیں سنبھال پا رہا بعد میں کیسے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے وقار, مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں کانفیڈنس تو بحال ہوگا نا. سب کو پتہ چل جائے گا کہ 5 سال تک, چلو 5 نہیں, پاکستان کے حالات ایسے ہیں 3 ساڑھے 3 سال, یہ تو انویسٹر کو یقین آ جائے گا نا کہ 3 سال تک یہ گورنمنٹ ہے, یا 3.5 سال تک ہے, یا 2 سال تک ہے. ابھی آپ رات کو سوئیں, آپ خود ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے پروگرام چلا رہے ہیں اور روزانہ آپ تو کرتے ہیں, میں تو کبھی کبھی آتا ہوں. آپ یہ بتائیں, آپ کبھی یہ شیور کر کے اسٹیمپ لگا کے سوتے ہیں کہ صبح یہی گورنمنٹ ہوگی؟ کچھ نہیں پتا ہوتا. ہمارے یہاں کچھ نہیں پتا ہوتا. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے پیج بہت زبردست ہے. خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں خود کہا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. ایک آدمی جس کو رات کو صبح جو ہے فرد جرم عائد ہونی ہے, وہ آدمی وزیر اعظم بن جائے گا. ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں, ایسے سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں ساری چیزیں ناقابل یقین ہے. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے انویسٹر کا جو ایک شیک ہوا ہے, اس وجہ سے اکانومی بھی خراب ہو رہی ہے. ہر آدمی وہ کوئی پلان کر ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے میں پلان کروں, میں ابھی چیز منگا لوں. ابھی ڈالر اوپر گیا تھا, اس کے بعد پھر دوبارہ نیچے ہو گیا تھا. کئی بزنس مین ایسے تھے مجھ سے ملے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار کریں کیا. ہم نے جب 240 پہ اٹھایا, اب 220 ہو گیا, اب کیا کریں. آج بھی میری ایک بہت ہی اچھے مطلب ایک تو کافی ملینرز ہیں, بلینرز ہیں بلکہ, ان کے ساتھ بیٹھا تھا. آپ یقین کریں میں نے ایک چیز نوٹ کی, آپ بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں, آپ جنرل کے پاس, جج کے پاس چلے جائیں, سیکرٹری کے پاس چلے جائیں, بیوروکریٹ کے, عوام کے, سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کیا ہوگا. لیکن وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, ڈرائنگ روم میں سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن ہمت کسی کی بھی نہیں ہے. مصلحتاً ہم خاموش کریں, ہم خاموش بیٹھے اصل میں امید کی کرن کہیں نظر نہیں آ رہی نا. کسی کو نہیں جو کہہ سکتا ہے نا وہ بھی نہیں. اگر ایک میٹر ہے تو سیریس سوچ لیں, کیا برائی ہے. اس ملک میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ عقل مند لوگوں کی, نہ ہوشیار لوگوں کی. ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا, تھوڑی سی پرابلم اس کو سالو کریں. بالکل. ارسلان, اس وقت اسی ساری صورتحال میں جہاں اس وقت ڈالر جو ہے اس کے ڈار صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں گرا دوں گا, تگڑا نہیں ہونے دوں گا, لیکن وہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. معاشی صورتحال اگر اسی طرح سے رہی تو ہمارے قرضے تو بڑھتے جائیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اوور کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں نا, اس کا شکار تھے کہ جی میں ڈیل کرتا رہا ہوں اتنے سالوں سے, اور یہ اور وہ. اصل میں یہ بلیک مافیا کو روکتے نہیں ہے. جو مافیا ہوتی ہے ڈالر اسٹور کر لیتی ہے, بڑھاتی ہے اور گراتی ہے.
یہ جو کر رہی ہے نا، یہ گورنمنٹ چاہے 2 منٹ کا کام نہیں ہے ان کی. ایف آئی اے کو بولیں جائیں جی پکڑیں اور لٹکائیں نا ان کو، کیوں نہیں لٹکا رہے آپ؟ بالکل یہ لٹکاتے نہیں ہیں. ڈرامے چل رہے ہیں پاکستان میں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، جو بڑا آدمی ہے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اچھا بھائی پہ یاد آیا کہ کیا شہباز شریف صاحب کو بار بار نواز شریف سے ہی رہنمائی لینا پڑے گی؟ ظاہری بات ہے، پارٹی دراصل نواز شریف وہ صاحب خود نہیں کچھ کر سکتے، خود کوئی فیصلے نہیں، کوئی فیصلے نہیں ہیں ان کے. وہ زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں تو وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب روکتے ہیں انہیں. تو سارا وہ نواز شریف صاحب کو فالو کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 1 ہفتے بعد آپ دیکھیے گا پنڈورا باکس کیسے کھلتا ہے. ان کی باتیں اور بڑے راز اگلنے والی ہے نون لیگ. آپ دیکھیے گا کیسے کیسے راز. زرداری صاحب کو اگلنے والے ہیں، باجوہ صاحب کے راز. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ کیا اس وقت ویسے ایک کچھ ٹیکس گوشوارے جو ہیں وہ لیک ہوئے ہیں، جس کے اوپر متحرک بھی کیا ہے حکومت نے کہ کس طرح سے ٹیکس گوشوارے لیک ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ نظر بھی رکھی جائے. تو کیا اس طرح لیک جو ہے وہ تمام چیزیں لیک ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں اس طریقے سے لیک تو کچھ نہیں ہوتا نا. اس کا ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے، اس کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے انکم ٹیکس کا، تبھی نکلتی ہیں چیزیں. یا کوئی ہائی آفیشیل بندہ ہوگا وہی نکال سکتا ہے، کوئی چپڑاسی تو نہیں نکال سکتا نا. تو یہ تو بڑی مطلب بڑے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے باجوہ صاحب کو بدنام کرنے میں. اور آئی اسپیئر کو اس کو بیان دینا چاہیے کہ کیا موقف کیا ہے اس کا. یہ آپ رو رہے ہیں اکنامی. اگر آپ روس سے پیٹرول لے لیتے ڈیفر پہ، یا آپ گیس لے لیتے، تو آج کیا ہوتا. یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب، ایسے کھڑے ہوتے ہیں. آقا کیا کریں، کیونکہ ان سب لوگوں کی جائیدادیں، بچے سب باہر پڑھ رہے ہیں. اگر آقاؤں کو یس نہیں کیا تو وہاں تو ان کے خلاف کیس بن جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں کیا ویڈیو آئی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں تو بادشاہ سلامت ہے 1 to all، لیکن وہاں کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی وہاں قانون ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے آرمی چیف کا ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے، آرمی چیف وہ کرے گا. یہ بھائی چائنا میں، امریکہ میں 99.99% کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آرمی چیف کون ہے اور کون آنے والا ہے. اسے کیا اپنا مقصد، ان کے اپنے مقاصد بہت بڑے ہیں، وہ اس طرف ہی فوکس ہوتے ہیں. لیکن ہماری شہباز شریف صاحب کے اوپر کیس چل رہا تھا ایف آئی اے کا 9 ارب یا 11 ارب جو بھی تھا، وہ کینسل ہو کے مطلب جی 17 ارب روپے. چلیں بھائی نے کریکشن کر دی. تو آپ اس کا کیا کیا مطلب وزیر اعظم میں تو کیا معاف ہے سب کو. چلیں میں ذرا کامران اختر صاحب ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور اسمبلی سے تعلق رکھ چکے ہیں. کامران بھائی خوش آمدید کہوں گا. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. کامران بھائی اس وقت بات یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے ساتھ آپ کافی عرصے رہے بھی، چلتے بھی رہے، آج کل بلدیاتی انتخابات کا جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم سارے کے سارے اپنے نشتر جو ہے وہ وہیں پہ چلا رہی ہے. آخر تحریک انصاف ہی کو آپ نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جی دیکھیے تحریک انصاف کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی جو ہے وہ ہم کراچی اور حیدرآباد میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے، لیکن اس میں ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے اور میرے خیال سے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کہ درست حلقہ بندیاں ہوں، درست مردم شماری ہو، شفاف مردم شماری ہو، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ حلقہ بندیاں کی جائیں، شفاف اور غیر جانبدارانہ حلقہ بندیاں کی جائیں. حلقہ بندیاں جو موجودہ حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس میں جانبداری نہیں، بلکہ یہ کہہ لیں کہ بالکل اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی بلکہ زمین بوس کر دیا گیا سمجھ لیں. کاغذ کی حد تک تو زمین بوس جو ہے وہ سیاسی مخالفین نے کر دیا. جو سیاسی حکمراں جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پر کیا تھا سارا. تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ حلقہ بندیاں شفاف اور غیر جانبدارانہ حلقہ بندیاں ہوں، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں. ہم تو بالکل ہم وقت تیار ہیں، یہ صبح الیکشن کروا دیں، ہم بالکل تیار ہیں. لیکن سب سے پہلی اور جو آئینی اور قانونی ہمارا مطالبہ ہے، اور میرے خیال سے جائز اور آپ بھی اس سے ایگری کریں گے، اور ہمارے جو دیگر جو کراچی کے شہری ہیں اور جو کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ بالکل جو ہے یہ درست بات ہے. اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ یک طرفہ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو بدنیتی کی بنیاد پر جو ہے وہ کارنر کرنے کے لیے سارے اقدامات کیے گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو بلدیاتی انتخابات سے پہلے جو ہے وہ درست حلقہ بندیاں ہونا بہت ضروری ہیں اور یہ کی جانی چاہیے. اچھا اب اور سیاسی جہاں تک کہ پی ٹی آئی کی اگر بات ہے تو پی ٹی آئی تو دیکھیے آپ سب جو ہے وہ بخوبی واقع میں حصے کی یہ آر ٹی ایس کی پیداوار ہے. اب اس میں اس غبارے سے جو ہے وہ ہوا نکلنا شروع ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے جو ہے وہ غبارہ
اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ واپس آ جائے گا. چلے اچھا یہ بھی بتائے گا کہ متحدہ اقوام موومنٹ جو ہے جب بلدیاتی انتخابات کا جب بھی اس طرح اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اجلاس بلاتی ہے اور تحفظات رکھ دیتی ہے. سر اجلاس بلانے کے بعد آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم تیار ہیں اور ہم جو ہے وہ الیکشن میں اتر رہے ہیں؟ ابھی آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور اس کا جواب جو ہے ایک بریک کے بعد میں آپ سے ضرور لوں گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.